मुझसे खुदावंद के अजीम पुरजलाल बबरकत और फतहमंद नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम एक नहायत हसास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो ख़ानदानों में बहुत सारे गहरे ज़ख्म छोड़ जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस बात को भी ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ़ वालिदैन का, नौजवानों का, ख़ानदानों का, कलीसियाओं का एहतराम जो है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मज़मून पर जो दिन-ब-दिन जिसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है और इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। कलीसियाओं को, ख़ानदानों को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं ख़ानदानों में, कलीसियाओं में, घरानों में नौजवान लड़के-लड़कियाँ घरों से भागकर जो शादियाँ कर रहे हैं। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि इन बातों की या इस मसले की क्या वजूहात है? क्यों नौजवान लड़के और लड़कियाँ बागी हो जाते हैं अपने ख़ानदानों से, अपने माँ-बाप से और उनकी इज़्ज़तों को रौंदते हुए घरों से बाहर चले जाते हैं। वजूहात क्या हैं? और वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए? इसमें चर्च को क्या किरदार अदा करना चाहिए? और इनके हल क्या हो सकते हैं? इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज इस वीडियो का आगाज़ करें, आपसे ज़रूर गुज़ारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल खुदा का कलाम को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को और इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर करें ताकि लोग खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। और आगाज़ ही में मैं ज़रूर ये भी बात कहना चाहूँगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें और बताएँ कि क्या वजूहात हैं? क्या इनका हल हो सकता है? और आज चूँकि हम बात करने वाले हैं, इसमें क्या-क्या वजूहात जो हैं वो पाई जाती हैं कि नौजवान लड़के और लड़कियाँ इस हद तक चले जाते हैं कि माँ-बाप जिन्होंने उनको बचपन से पाला, उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया, उनको बड़ा लाड प्यार से रखा, लेकिन वो उन्हीं अपने माँ-बाप को, ख़ानदान को, उनकी इज़्ज़तों की परवाह किए बगैर वो अपने घरों को छोड़ते और किसी शख्स के साथ भाग जाते। वजूहात में से पहली वजह जो है, वो मैं समझता हूँ कि ये रूहानी कमज़ोरी है। खुदा के कलाम से दूरी है। खुदा के कलाम से दूर रहने की वजह से और कलीसियाई रफ़ाक़त में ना रहने की वजह से ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। और ना सिर्फ़ जब बच्चे खुदा के कलाम से दूर होते हैं, कलीसियाई रफ़ाक़त से दूर होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ रूहानी तौर पर ना सिर्फ़ कमज़ोर ही होती हैं, बल्कि वो बाइबल मुक़द्दस में बयान किए गए असूलों के मुताबिक नहीं होती, जिस वजह से बच्चे दूर हो जाते। माँ-बाप में और बच्चों में जो एक बातचीत का फुक़दान पाया जाता है, ये भी इसकी वजह रहती है। और माँ-बाप बच्चों की बातों को सही तरह सुनते नहीं, उनको तवज्जो नहीं देते, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। और जब उनमें एक ख़िलाफ़ पैदा हो जाता है माँ-बाप और बच्चों के दरमियान, उनकी सोच के दरमियान, उनकी आपस में ठीक तरह से बात नहीं होती, मोहब्बत का फुक़दान पाया जाता है, तो इस वजह से भी बच्चे ये फ़ैसला लेते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जब जवान होते हैं, ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जब वो 15-16 साल की एज से लेकर 22 साल की एज का 21-22 साल की एज का जो ये हिस्सा है, ये बड़ा नाज़ुक हिस्सा है। इसमें उनको कुछ गलत सही की पहचान अच्छे तौर पर नहीं होती। वो जज़्बाती फ़ैसले लेते हैं और ये जज़्बाती फ़ैसले जो हैं या जज़्बाती ताल्लुकात जो उनके किसी से बन जाते हैं, ये वजह बनती है कि वो इस एज में नासमझ होते हैं
اور اس ایج میں خاص طور پر ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی، بڑے بہن بھائیوں کی، کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ اور اسی ایج میں زیادہ تر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا، یہ جو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں جب وہ کرداروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، تو اس طرح سے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اسی محبت کو، اسی پیار کو جو ہے وہ ازدواجی تعلق میں جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ اور بچوں کی یا خاندانوں کی جب چرچ سے دوری ہوتی ہے، ماں باپ چرچ کے ساتھ نہیں منسلک رہتے اور بچے چرچ کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے، اس وجہ سے بھی چونکہ بچے اور خاندان خدا سے، خدا کے کلام سے، خدا کے گھر سے دور ہیں، تو یہ وجوہات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اب ان وجوہات میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بڑا اہم ہے۔ چرچ کا بھی ہم کردار پر ضرور بات کریں گے، لیکن والدین کا کردار، جن کے پاس بچے زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں، جنہوں نے ان کو ان کی زندگی میں سب کچھ سکھایا ہوتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اور اپنی زبان سے، ان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم رہتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھے، بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، بچے اپنے آپ میں مطمئن ہو کہ وہ اپنی ساری ڈسکشن جو ہے وہ ماں باپ سے کر سکے، وہ اپنے ماں باپ سے کوئی بات چھپائے نہ، اپنے ماں باپ کے اگینسٹ نہ جائیں۔ ماں باپ کا کام ہے کہ گھر میں رہ کر دعا کرے، دعائیا ماحول قائم کرے، بچوں کو سنڈے اسکول بھیجے، بچوں کو بائبل سٹڈی کلاسز کے لیے بھیجے۔ ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں پر غور کرے، ان کے دوستوں پر نگاہ رکھے کہ وہ کن دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ بچے آج کل سوشل میڈیا کا بڑا استعمال کرتے ہیں، موبائل بڑا چلاتے ہیں، موبائل پر بڑے سارے تعلقات بنتے ہیں۔ ماں باپ کا یہ کام ہے کہ بچوں پر نظر رکھیں کہ بچے موبائل پر کیا استعمال کر رہے ہیں، ان کے سرچ انجنز کیا ہیں، کن کن چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے اس پر بڑا جو ہے وہ ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ زبردستی جو غصے کے ساتھ اپنے بچوں کو ان کاموں سے منع کریں، نہیں، اگر آپ غصے کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر بچے اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ چرچ کی طرف آتے ہیں کہ چرچ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ چرچ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے سیمینارز کروائیں، سنڈے اسکول لیول پر کام کرنا چاہیے، یوتھ پر کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ ایج جس کا میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ 15-16 سال سے لے کر 22 سال کا جو ایج کا حصہ ہے، ان سالوں میں چرچ کو بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، پاسبان کو اپنے بچوں کے ساتھ ان میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے، ان کے ساتھ ملاقات رکھنی چاہیے، ان کے سوچوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے ارادوں کو جو ہے وہ غور سے دیکھے اور ان کو گائیڈ کرے، ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے کلیسیا کی، ماں باپ کی شرمندگی ہو، خداوند کے نام کو جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکے۔ اور صرف بچوں ہی کے لیے نہیں، چرچ کو یہ چاہیے کہ وہ ماں باپ کے لیے بھی سیمینارز کا ارینج کرے، کپلز کا سیمینارز کروائیں، ان کے لیے بائبل سٹڈی کا ارینج کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اس ایج میں کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، نہیں تو نتائج جو ہے وہ بڑے سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک چرچ کا کام ہے، اور چرچ ہی نے یہ بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ چونکہ دور جدید آتا جا رہا ہے، آپ نے جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس جدید دور میں کس طرح سے سنبھالنا ہے، کس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ اپنے
دوری جو ہے اس کو کم کرنا، پیار محبت کو قائم کرنا ہے۔ اور چرچ ہی نے بچوں میں، خاندانوں میں جو ہے ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ آپس میں گھروں میں بیٹھے اور فیملی پریئرز جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں۔ اب آتے ہیں ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کردار ہے والدین کا، کردار چرچ کا کردار ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا، کن چیزوں پر قابو پائیں کہ یہ مسائل جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچے جو ہیں ان کی دوستیوں کو بڑا دھیان سے آبزرو کریں کہ بچے کن کے ساتھ، کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ملتے جلتے، کن کے ساتھ وہ رفاقت رکھتے ہیں، کن کے ساتھ وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں، ان کے دوست کون سے ہیں، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہے چاہے وہ نوجوان لڑکی ہے، کیونکہ ہر کیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کہیں پر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، کرسچن شادیاں کرتے ہیں، کئی دفعہ وہ غیر اقوام میں جا کر شادیاں کرتے ہیں، نتائج سنگین ہی ہیں۔ دوست جو ہیں وہ غیر اقوام میں بناتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ پیار محبت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور بہت برے نتائج جو ہے وہ ماں باپ کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، شرمندگی کا سامنا کرنا، کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کی جو سوشل میڈیا پر زیادہ وقت ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے، یہ بھی اس کا ایک حل ہے۔ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، کن چیزوں کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزار رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑا اور اہم حصہ جو ہے، جو حل ہے، کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کلیسیا میں، آپ کے گاؤں میں، شہر میں، رشتہ داروں میں اگر کسی نوجوان بیٹے یا بیٹی نے پہلے یہ قدم اٹھایا ہوا ہے تو آپ اس خاندان سے اپنے بچوں کو تھوڑا سا دور رکھیں، بچوں کے دل میں پیار محبت کے ساتھ بھی ان کو سمجھائیں، تھوڑا سا سختی کے ساتھ بھی ان کو چیزوں کو ہینڈل کریں، تاکہ بچے سیکھ سکیں کہ فلاں کے ساتھ پہلے اس نے کیا تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا۔ اگر کوئی شخص پہلے کسی خاندان کے کسی نوجوان بیٹے یا بیٹی نے ایسا قدم اٹھایا ہے، اس کو کھلی چھوڑ دے دی جاتی ہے، 4 مہینے سال بعد اس سے دوبارہ ملنا شروع کر دیا جاتا ہے، تو اس سے جو گلی محلے کے یا خاندانوں کے یا کلیسیا کے دوسرے بچے ہیں ان کے دلوں کو بڑھاوا ملتا ہے کہ کوئی بات نہیں، فلاں نے بھی تو ایسا کیا ہی تھا، اس کے ماں باپ اس سے ملنا شروع ہو گئے، ہم بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، کیا ہوگا، آخر کار جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جانے، آخر کار جو ہے ماں باپ نے ہم سے ملنا شروع کر دینا ہے، صلح جو ہے وہ ہو جانی ہے۔ نہیں، سختی کے ساتھ بھی، تھوڑا پیار محبت اور سختی کے ساتھ، اور آپس میں جو ایک اس کا حل یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو گیپ ہے، جس کو آج کل جنریشن گیپ بھی کہا جاتا ہے، کہ بچے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہیں کہ نہیں بچے ہیں، اب ان سے اس پر کیا بات کی جائے، اگر کسی نے محلے میں یا کسی اور جگہ پر کسی اور رشتہ دار نے ایسا کام کرے تو کیا کہ بچوں سے چھپایا جائے، نہیں، بچوں پر کھل کر اس سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ نہیں یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا، بچوں کی گھر میں جو ہے وہ کاؤنسلنگ کریں، اور اس قدر آپ کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کا اور ماں باپ کا ہونا چاہیے کہ بچے کھل کر آپ کو یہ بات بتائیں کہ مجھے فلاں شخص نے اس طرح سے اپروچ کیا ہے، میں اب اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کر سکوں، میں اس بات کو کس طرح سے سنبھال سکوں، اور ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ کھل کر بات کریں، بچے بھی ماں باپ دونوں کھل کر جب بات کریں گے تو پھر ان چیزوں کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ لیکن جب آپ چھپاتے پھریں گے، بچوں کو کتنا چھپا لیں گے، آپ خود اپنے آپ کو چھپاتے پھریں گے، کتنا چھپا لیں گے، کتنا آپ اپنا آپس میں گیپ لے آئیں گے، نہیں، یہ اس طرح سے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا۔ ہم بچپن سے سنڈے اسکول سے گھروں میں، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب، اور خاص طور پر
جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایج ہے 15-16 سال سے 21-22 سال، اس وقت میں بچوں پر خاص دھیان دے. یہ نہیں کہ ہم نے کاروبار ہی کرنا ہے، ماؤں نے گھر کا کام ہی سنبھالنا ہے، بچوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی یا جو مرضی کرتے پھرے، نہیں. اور ہر جو کیس آج کل سامنے آ رہے نا، ہر کیس کے پیچھے جو ہیں وہ محرکات الگ الگ ہیں. مشکل ہوتا ہے ان باتوں کو ڈسکس کرنا کہ اب کس کو کیا مشورہ دیا جائے. کئی دفعہ ہم بچوں پر اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پریشرائز کرنا ہے کہ فلان جگہ پر شادیاں کر لے. نہیں، بچے اگر وہاں پر نہیں کرنا چاہتے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر نوجوان بیٹا یا بیٹی، ایک اس کا حل یہ بھی ہے، تھوڑا مشکل ہے شاید، اگر نوجوان بیٹا یا بیٹی کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری وہاں پر شادی کی جانی چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیملی اچھی ہے، وہ بیٹا یا بیٹی اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کا رشتہ کر بھی دیں. اس میں کوئی برائی بھی، بجائے اس سے کہ وہ بچہ خود یہ سٹیپ لے، آپ اس پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ تھوپیں، آپ اس پر اس کو پریشرائز کریں اور پھر وہ ایسا قدم اٹھائے جس سے وہ گھر سے بھاگ کرے، دونوں شادی کر لیں. اگر اچھا نوجوان بیٹا یا بیٹی ٹھیک ہے، یا پڑھا لکھا ہے، اچھا کاروبار ہے، خاندان اچھا ہے، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو ضرور کر دینا، اس میں بھی کوئی برائی نہیں. کیونکہ تب وقت جو ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے، تب ان کے ذہنوں پر وہ محبت کا جنون سوار ہوا ہوتا ہے، انہوں نے وہ ایسا کر لینا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر بات میں بچوں کے ساتھ غصے کے ساتھ ہی نہیں اپنا رویہ رکھے، ہر اپنا باتوں کو زور کے ساتھ منوانا نہیں ہے، مارنا ہی ہر چیز کا حل نہیں ہے. نہیں، پیار کے ساتھ ان کو جو ہے وہ سمجھانا ہے. بچوں کو سمجھانا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کام کر لیا ہے تو اس کے آگے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. ان کو معاشرے میں عزت نہیں ملے گی، ان کو خاندان میں عزت نہیں ملے گی، ان کو رشتہ داروں میں عزت نہیں ملے گی. اور خاص طور پر اگر وہ کسی غیر قوم میں جا کر شادی کر لیتے تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا. ان ساری چیزوں کو سمجھانا ہے، یہی ان کے حل ہے. اس بات پر کھل پکر بات کرنے کی اپنے بچوں سے ضرورت ہے. یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے آج کل، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس پر بات کرنا مشکل ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے جس خاندان میں، اس کے ماں باپ ندامت سے اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں، لوگوں کا سامنا نہیں کرتے، روتے ہیں گھروں میں، دور تک اس کے نتائج جو ہیں وہ خاندان میں رہتے ہیں. وہ بیٹا وہ بیٹی جس کو بڑے نازوں سے پالا ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت روند کر چلے جاتے. میرے عزیزو، اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ بچے سب کے ہیں، ہمیں سب بچوں سے پیار ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ایسا قدم اٹھائے جس سے ماں باپ اور خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں. پاسبانوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکے، اپنے ماں باپ یا والدین کو، چچا چچی، تایا تائی، انکل پھپھو جو بھی ہیں، ان کو بھی اس ویڈیو کو دکھائیں تاکہ وہ بھی وقت سے اپنے بچوں کو سمجھا سکے، بتا سکے. کیونکہ جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور دن بدن ان چیزوں کا رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور پھر بچے اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی، وہ بیٹی ایک بات کر رہی تھی کہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کی تو ہم نے ان پر پرچہ کروا دینا ہے. اس حد تک بچے چلے جاتے ہیں کہ ان کو ماں باپ کی عزت کا ذرا خیال نہیں رہتا، ماں باپ ان کو دشمن لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ان سارے حالات سے بچنے کے لیے وقت پر ہمیں جو ہے وہ عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ سارے معاملات کو جو ہے وہ سلجھانے کی ضرورت ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہر جگہ پر نہ تو بہت محبت سے کام لیا جانا چاہیے، نہ بہت زور زبردستی سے، غصے سے، حکمت سے، خدا کے حضور جھک کر دعا کرتے ہوئے
اور ہر معاملے کو، ہر کیس کو جو ہے وہ، چونکہ ہر کیس کے پیچھے مختلف چیزیں ہیں، مختلف باتیں ہیں، ان سب کو خدا کے حضور رکھیں، حکمت دانائی کے ساتھ بائبل مقدس کے اندر رہ کر خدا کی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے فیصلے کریں، تاکہ وہ خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، والدین اور بچوں کے لیے برکت اور ترقی کا باعث ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔